अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम पैगाम हयात के साथ मैं हूं आपका मेजबान कबीर हयात। जैसा कि आप जानते हैं, हर प्रोग्राम में एक मुनफरिद मौजू लिए आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज जो शख्सियत मेरे दरमियान मौजूद है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं। मैं आगाज़ में ये बात कहना चाहूँगा, दुनिया में दो तरह के लोग हुआ करते हैं। एक वो जो दूसरों के लिए मसाइल का सबब बनते हैं, और दूसरे वो जो अपनी मेहनत और लगन से दूसरों के लिए मिसाल बना करते हैं। अदील साहब बहुत से नौजवानों के लिए मिसाल हैं। जिस अंदाज में आज से 16 साल कबल आपने एक NGO का आगाज़ किया, और आज उस NGO के ज़ेर एहतमाम बहुत से नौजवान हैं जो अपनी ज़िंदगियाँ बदल चुके हैं। बहुत से नौजवान हैं जिन्होंने अपने आप को एजुकेट किया, अवेयर्ड किया बहुत सी चीज़ों के साथ, और आज बहुत से बिजनेसेस को वो रन करते नज़र आते हैं। और जिस अंदाज में आपने ज़माने तालिब इल्मी में ये आगाज़ किया, आपका जो पैशन है, आपका जो जज्बा है, वो बहुत दीदनी था, और आज भी इस चीज़ को लेके आप चलते हैं। और बहुत से लोग आज भी आपके साथ इंगेज हैं, बहुत सी चीज़ों को वो लर्न आउट करते हैं। बहुत मैंडेटरी है कि नौजवानों को स्किल बेस्ड एजुकेशन दी जाए, नौजवानों को ऐसे प्लेटफॉर्म्स दिए जाए जहां जिसकी प्रेजेंस के अंदर वो अपने आप को मनवा सकें और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें, ताकि वो इस मुआशरे की बागडोर संभालने के काबिल हो सकें। हम जानते हैं कि हमारे मुआशरे के अंदर 64% नौजवान हैं, जो कि बहुत खुशाइंद है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे मुआशरे के अंदर बहुत से नौजवान जो एजुकेटेड हैं, स्किल्स ना होने की वजह से, जॉब्स का फुकदान होने की वजह से उनको सोर्स ऑफ इनकम नहीं मिल पाता, और वो मायूसी और तसब्सुब का शिकार नज़र आते हैं। तो बहुत ये एक क्रिटिकल कंडीशन है हमारे मुआशरे की। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों की प्रेजेंस में हम देखते हैं कि इस वक्त 63,000 NGOs हैं जो इस पाकिस्तान के अंदर काम करती नज़र आती हैं। लेकिन उसके अंदर बहुत सी ऐसी NGOs भी मौजूद हैं जिसके बारे में बहुत सी अजीबोगरीब जो बातें हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हमें सुनने को मिलती हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो अच्छे अंदाज में काम करते नज़र आते हैं, जिनका जो पैशन है वो नज़र आता है कि वो वाकई सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहते हैं। उन्हीं में से आप भी इसी अंदाज में हम देखते हैं आपको, आप काम करते नज़र आते हैं। तो आज के प्रोग्राम के अंदर हम मुकम्मल तौर पे इहाता करेंगे इन तमाम सवालात का कि एक नौजवान NGOs के साथ क्यों इंगेज होता है, उसको वहाँ से क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। फर्दर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे मुआशरे के अंदर जो इतनी NGOs मौजूद हैं, नौजवान तसब्सुब में होते हैं कि किसको ज्वाइन किया जाए और किसको स्किप किया जाए। फर्दर एक और चीज़ है जो हर नौजवान के जहन में होती है कि NGO ज्वाइन करने के बाद मैं किस अंदाज में अपनी डेवलपमेंट कर सकता हूँ, कौन से स्किल्स को सीख सकता हूँ, और मेरी कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके मैं सोसाइटी के अंदर परफॉर्म कर सकता हूँ, ताकि उसके अंदर मज़ीद निखार पैदा हो और मैं प्रोफेशनल अदारे में जाके वहाँ पे भी सर्व कर सकूँ। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं जो नौजवानों के जहनों में होती हैं। और फर्दर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज के जो नौजवान है उसकी जो सोच है वो इकबाल की सोच के मुताबिक कैसे हो सकती है। इकबाल आज के नौजवान को कैसे देखना चाहते थे, और आज का नौजवान इकबाल का शाहीन कैसे बन सकता है। इन तमाम तर सवालात को आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपको हम देखते हैं बहुत मुदल्लल और जामे अंदाज में गुफ्तगू करते हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं मोहम्मद अदील साहिब, और मैं इंतहाई मशकूर हूँ आपने हमें कीमती वक्त दिया। बहुत शुक्रिया आपका जनाब, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। आगाज़ में आपसे यहाँ पे करना चाहूँगा कि आपने आज से 16 साल कबल एक NGO की बुनियाद रखी, वजूहात क्या थी? बहुत शुक्रिया आपका दोबारा से। जी बिल्कुल, 16 साल पहले इसलिए शुरू की क्योंकि हमेशा से मुझे प्रॉब्लम थी। मैं सोचता था, देखता था कि ये लोग क्रिटिसिज्म बहुत करते हैं सोसाइटी में, चीज़ों के ऊपर, गवर्नमेंट्स के ऊपर, सारी चीज़ों के ऊपर। और जब आपसे बात की जाती है, पूछा जाता है कि आप इस मुल्क के लिए क्या कर रहे हो, तो एक सबसे आसान जवाब होता है मैं तो भी स्टूडेंट हूँ, मैं तो भी कुछ नहीं कर रहा। तो मुझे हमेशा से ये चीज़ चाहिए थी कि मैं कुछ करूँ। तो बेसिकली वहाँ से हमेशा से क्रेविंग थी कह लें, या क्यूरियोसिटी थी कि करना है, तो वहाँ से शुरू हुई थी बात। लेकिन इसके पीछे एक रीज़न बनी, एक वाक़या बना जिसने एकदम हमें इनिशिएट करवा दिया इस चीज़ को। और वो ये था कि 2009 के एंड पे तकरीबन 10 के स्टार्ट की बात है। ये बेसिकली पहली दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौज़ुबिल्लाह खाके बनाने का एक इवेंट क्रिएट किया जा रहा था फेसबुक के ऊपर, नॉर्वे से। और उसका था कि उसका नाम रखा गया ड्रॉ मोहम्मद डे। और तब मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर कुछ लड़के खड़े हुए, उन्होंने कहा जी हम फेसबुक को बैन करना चाहते हैं, तो कौन कौन फेसबुक बैन करेगा। सब ने हाथ खड़ा किया, मैंने हाथ नहीं खड़ा किया। जब मैंने इधर उधर देखा, मैंने कहा सबके हाथ खड़े, यही फतवा लग जाएगा, मैंने भी डरते डरते हाथ खड़ा किया।
تو سب نے کہا جی بین کرتے. وہ شام کو جب دوست ملے تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یار کیوں بین کیوں کرنا ہے, کیا فرق کیا پڑے گا سوسائٹی کو, مارک زکربرگ کو کیا فرق پڑے گا, 1,00,000 2,00,000 5,00,000 اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ ہو کے, تو چپ ہو گئے. اس نے کہا کیا جائے. میں نے کہا ہم اسی پلیٹ فارم کو کیوں نہ یوز کریں اس کام کے لیے جس کے اگینسٹ ہمارے لیے استعمال ہوتا ہے, پاکستان کا, اسلام کا پازیٹیو امیج بنائیں فیس بک پہ. تو انہوں نے کہا کون کرے گا, میں نے کہا میں کر لیتا ہوں. تو وہ دیٹ واز اے ٹائم, ہم نے فیس بک کا پیج کریٹ کیا اور پھر وہاں سے جرنی شروع کر دی ہم نے, کہ جس میں ہم اسلام کا پازیٹیو امیج, پاکستان کا پازیٹیو امیج اپلوڈ کرتے تھے سوشل میڈیا پہ, فیس بک پہ. وہ بہت پرانی بات ہے 2010 کی, وہ انٹرنیٹ کیفے میں جا کے بات کرنی, وہاں جا کے لوگ کچھ اور حرکتیں کرتے تھے, ہم پیج چلاتے ہوتے تھے. تو ہمیں 5-6 مہینے لگے اس کو پروسیس میں لے کے آنے کو, پھر وہاں سے کرتے کرتے جرنی سٹارٹ ہو گئی. جی بہت زبردست آپ نے انیشیٹو لیا, اور جس انداز میں آپ نے انیشیٹو لیا بڑا زبردست انداز ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت یقیناً ہمارے دین کا یہ بہت اہم جز ہے, اور اس کے بغیر دین مکمل بھی نہیں ہو سکتا. اور ہر انڈیویجول, ہر سوسائٹی ممبر جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ ایمان رکھتا ہے, وہ کسی صورت بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کسی بھی طرح کی کوئی گستاخی کی جائے. تو آپ نے بہت زبردست انداز میں یہ انیشیٹو لیا. فردر میں آپ سے جاننا چاہوں گا, جب آپ نے یہ انیشیٹو لیا اور اس دن سے لے کے آج تک آپ کو اس این جی او میں کون کون سے پرابلمز کا سامنا کرنا پڑا؟ ہر روز ہی ایک پرابلم ہے جی, پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اور این جی او سیکٹر کے اندر رہتے ہوئے تو پرابلمز بہت زیادہ ہیں. اس کو ڈیولپ کرنا, اس کو لے کے چلنا, لیگل بیٹلز کو لڑنا, بینک اکاؤنٹ سے پہلے رجسٹریشن کے پروسیسز کو دیکھنا, وہ بہت سارے مسائل ہیں, وہ آج تک ہم نے فیس کیے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے ہم اسٹیڈ فاسٹ رہے, کرتے رہے, کام ہوتا رہا, تو ہم یہاں تک الحمدللہ پہنچ چکے ہیں کہ ہم تمام لیگل ڈاکومنٹس اور ساری قوائف ہمارے پورے ہیں, بینک اکاؤنٹس ہیں. لیکن ایک بہت لانگ جرنی تھی. اور اس کے علاوہ یہ اگر ہم لیگل بیٹلز اور ان چیزوں کو دیکھنے کے علاوہ بات کریں تو جو ایک بہت امپورٹنٹ پرابلم ہوتا ہے جو ہمارے سوسائٹی کا ایک حصہ ہے, دیٹس فائنینشیل ڈیولپمنٹ یا فائنانس کا ہونا, ڈونیشنز کا ہونا, اور وہ جینوننس پہ آپ کے پاس ہونا, وہ اوبویسلی ایک ہمیشہ چیلنج رہتا ہے. اور آج کل کا جو دور انفارچونیٹلی آ چکا ہے جس میں بائنگ کیپیسٹی ہی لوگوں کی ختم ہو گئی ہے, تو ڈونیٹنگ کیپیسٹی تو پھر اور پیچھے رہ گئی ہے. تو وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے, کیونکہ جب چیریٹی ہوگی, فنڈز ہوں گے, تو آپ فنڈز کے پروجیکٹس کر سکتے ہیں, ڈونیشنز کے بیس پہ کام کر سکتے ہیں, کیونکہ چیریٹیز اور این جی اوز چلتی ہی ڈونیشنز پہ ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا اب کے دور میں آ کے ہمارا سب سے بڑا چیلنج باقی چیلنجز کے ساتھ ساتھ ایک ہینڈسم انکم یا ڈونیشنز کا ہوتا ہے. بہت اہم بات کی آپ نے. اور دور حاضر میں ہر انسان معاشی طور پہ استحکام حاصل کرنا چاہتا ہے, اور اس جنگ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر نوجوان, ہر فیملی ممبر جو ہے وہ انوالو ہوتا نظر آتا ہے, اور ہر فیملی ممبر کوشاں نظر آتا ہے کہ اپنے آپ کو اس حوالے سے مستحکم بنا سکیں. اور جس انداز میں آپ نے بات کی, بائنگ پاور جو ہے بہت کم ہو چکی ہیں لوگوں کی, اور ڈونیٹنگ پاور تو یقیناً پھر اس کے بعد کی چیز ہے. تو یہ بہت اہم چیز آپ نے بات کی یہاں پہ. لیکن ان تمام تر چیزوں کی پریزنس میں بھی اپنی ڈومین کے اندر رہتے ہوئے اس انداز میں سوسائٹی کے لیے کام کرنا, یہ ہر پرسن کی ایک ذمہ داری بھی ہے, اور ایک سٹیزن کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اپنی پریزنس کی وجہ سے اس معاشرے کے لیے کچھ کر سکے, اور اس معاشرے کے ان افراد کے لیے کچھ کر سکے جو آپ کی ان تمام کاوشوں کی وجہ سے بہت سی چیزوں کو انٹیک کر سکتے ہیں اور ان کے چہروں کے اوپر سمائل آ سکتی ہے. فردر عدیل میں آپ سے جانا چاہوں گا, اس وقت 64% نوجوان ہیں پاکستان کے, لیکن ہم بات کریں اگر پاکستان میں بزنسز کی, تو ہمیں 2 یا 3% نوجوان ایسے نظر آتے ہیں جو ڈگری مکمل کرنے کے بعد بزنسز کی طرف جاتے ہیں. تو جب بزنسز گرو نہیں کریں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس انداز میں ہمارا معاشرہ ترقی کر سکتا ہے؟ دیکھیں آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے, اور یہ پرابلم ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ اس کا ایشو ایک بہت زیادہ ہے کہ ہم نا ایک جسے کہتے ہیں ایک چیز ہوتی ہے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اب کچھ عرصہ پہلے تک ایم بی اے کی بات تھی تو سارے ایم بی اے کی بات کرتے تھے, کمپیوٹر سائنس کی بات ہے, کمپیوٹر سائنس کی بات ہو گئی. اب کچھ عرصے سے فری لانسنگ, آئی ٹی اور ان چیزوں کی بات ہو رہی, تو ہر بندہ اس سائڈ پہ ہے. نیا ورڈ ہے انٹرپرینورشپ, ایک بز ورڈ ہے, تو اب سارے اس کاروبار, بزنس, انٹرپرینورشپ کی بات کر رہے ہیں. تو سوچے سمجھے بغیر ہم اس سائڈ پہ چلے جاتے ہیں کہ ہمارا ایپٹیچیوڈ کیا ہے, ہمارا انٹرسٹ کیا ہے, ہم کام کیا کر رہے ہیں. جو آپ کا بیسک سوال تھا کہ بزنس نہیں کرتے, وہ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ان کو شاید مجھے لگتا ہے کہ نا بہت جلدی سکسیس چاہیے. اب ایک کلچر, مجھے سننے والے شاید اختلاف بھی کریں گے اور اکثر کرتے ہیں میرے ساتھ, میں کہتا ہوں فری لانسنگ پاکستان کے لیے بہت اچھی چیز ضرور ہے, بٹ اتنا نقصان دہ بھی ہو رہی ہے. وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ بچوں کو بڑی جلدی اپنی ڈگری کے دوران ہی 4 پیسے کمانے کی عادت پڑ جاتی ہے, اور پھر وہ فوراً کہتے ہیں بس ہمیں ہر وقت پیسہ ہی ملتا رہے, اور وہ پھر پیسہ جب نہیں ملتا وہ آفینڈ ہو جاتے ہیں. اگر میں آپ کو ایک آئیڈیا دوں,
اور ہم کہیں جی بڑا شاندار آئیڈیا ہے تو کیا میں اور آپ وہ بزنس کر لیں گے؟ آئیڈیاز تو میکسیمم لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں، کرنا بہت بڑا میٹر ہوتا ہے، آپ نے اس کو انیشیٹو لینا، اس پورے پروسیس سے گزرنا وہ مشکل ہے، اور وہ اس پہ جان جاتی ہے، تو جو جان جاتی ہے تو پھر شاید یوتھ کر نہیں سکتی، اس کو کرنا چاہیے۔ مقصد یہ ہے کہ انٹرپرینورشپ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر، یا بزنس ایک ایسی چیز ہے جب آپ کریں گے تو اپنے ساتھ اور بہت سارے لوگوں کو آپ سکل دیتے ہیں، بزنس دیتے ہیں، ان کی روزی روٹی کا بندوبست کرتے ہیں، تو اس کے اوپر گائیڈنس چاہیے اور پیشنس چاہیے، جو کہ مجھے لگتا ہے آج کی نسل کے اندر پیشنس ختم ہو چکی ہے۔ پلس جو اس کے پیچھے ایک بیسک آئیڈیا دوسرا بھی ہے وہ یہ ہے کہ فیسیلیٹیشن نہیں ہے جی، ایز آف ڈوئنگ بزنس پاکستان میں نہیں ہے، ہر چھوٹی سی چیز کے اوپر ایک پرابلم ہے، ہر چھوٹی سی چیز کے اوپر ایک پرابلم ہے، تو جب تک محکمے، ادارے، گورنمنٹ اور فیسیلیٹیشنز نہیں کریں گے یوتھ کے لیے تو یوتھ فوراً باہر بھاگنے کی خواہش کرے گی جی۔ بالکل ایسا ہی ہے، جیسے آپ نے یہاں بات کی، ڈاکومنٹیشنز بہت زیادہ ہیں، آپ کی ریکوائرمنٹس بہت زیادہ ہیں۔ ایک انڈیویجول جو ایک انیشیٹو لینے کی کوشش کرتا ہے یا ایک انوویٹو آئیڈیا اس کے ذہن میں ہوتا ہے، جب اس کو امپلیمنٹ کرنے کی طرف وہ میدان میں اترتا ہے تو پھر اس کو بہت سی رجسٹریشنز چاہیے ہوتی ہیں، بہت سی سرٹیفکیشنز چاہیے ہوتی ہیں، ان کو اویل کرتے کرتے وہ تھک چکا ہوتا ہے، اور اس کے جو انوویٹو آئیڈیا ہے وہ کہیں نہ کہیں فلاپ ہو کے رہ جاتا ہے، یا وہ مینٹلی طور پہ اتنا ڈسٹرب ہو جاتا ہے کہ اس کو لے کے نہیں چل پاتا۔ اور یہ پرابلمس ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں۔ میں یہاں پہ مزید یہ بات بھی شیئر کرنا چاہوں گا، ہمارے یہاں پہ معاشرے کے اندر جو لوگ بزنسز کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں ان میں سے 70% لوگ وہ ہیں جو آغاز ہی میں فیلئر کا شکار ہو جاتے ہیں، تو جس کی وجہ سے پھر وہ فیڈ اپ ہو جاتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جابس کا بھی فقدان ہے۔ اور جیسے آپ نے یہاں بات کی، جب تک آپ کی جیب میں کچھ نہیں ہوگا تو آپ کچھ ڈونیٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ بچوں کی یا نوجوانوں کی تربیت اس انداز میں کی جائے، ان کو اویئر اتنا کر دیا جائے کہ ان کے پاس ملٹیپل جو ہے پلیٹ فارمز ہو جہاں سے وہ ارننگس کر سکیں، جہاں سے وہ اپنے آپ کو روزی کے حوالے سے کوشاں نظر آ سکیں۔ لیکن کیا ہے کہ ہمارے یہاں پہ جیسے تعلیمی نظام کچھ اس طرح کا ہے کہ اگر ہم کسی ایک فیلڈ میں ڈگری کرتے ہیں تو اسی فیلڈ کے ریلیونٹ کوئی چیزیں ہیں جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں، اور ایسا تعلیمی نظام ہمیں دیا گیا جس کے اندر مکمل طور پہ جو بچے ہیں ہائر اسٹڈیز میں جانے کے بعد بھی میمورائزیشن ہی کرتے نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ وہ نان پروفٹ جو آرگنائزیشنس ہیں ان کے ساتھ انگیج ہو سکیں، وہاں پہ اپنی سکلز کو منوا سکیں، یا وہاں ان کی پریزنس کے اندر اپنی سکلز کو انہانس کر سکیں، یا ڈفرینٹ اور چیزوں کو سیکھ سکیں۔ یہ ایک کامن کویشچن آتا ہوگا آپ کو بھی، اور نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے بچے ہیں جو ہائر اسٹڈیز کے اندر تعلیم کے زیور سے خود کو آراستہ کرتے نظر آتے ہیں، اور ان کے ذہن میں بارہا مرتبہ یہ چیز آ رہی ہوتی ہے کہ ہمیں این جی اوز کے ساتھ انگیج ہونا ہے، لیکن ان کو جو پرابلم فیس کرنا پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ میمورائزیشن کے چکر میں وہ مکمل طور پہ پورا دن جو ہے وہ انہی چیزوں میں انگیج رہتے ہیں اسٹڈیز کے ساتھ، تو وہ انگیج نہیں ہو پاتے ان تمام ایکٹیویٹیز کے ساتھ۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس انداز میں وہ ٹائم کو مینیج کریں؟ اچھا، میں یہاں سے تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں، کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے بینگ جب میں اسٹوڈنٹ تھا، پڑھا، ساری چیزیں کی نا، میرے خیال میں بڑا آسان ہوتا ہے۔ اور میں پچھلے دنوں اپنے ایک جہاں سے میں گریجویشن کی، میں یونیورسٹی میں گیا تو میں نے وہاں پہ ایک بات کرتے یہ بات بھی کی میں نے کہ جی بچہ صرف وہ فیل ہوتا ہے جو بہت ایکسٹرا آرڈنری ایفرٹ پٹ کرتا ہے کہ میں فیل ہوں، کیونکہ جو ایجوکیشن نظام اس طرح کا خاص طور پہ یونیورسٹی لیول پہ بھی سیمسٹر سسٹم، کوئزز، اسائنمنٹیں ایسی ہیں کہ آپ فیل نہیں اتنی آسانی سے ہوتے، اگر آپ تھوڑا سا وہ کریک کر لیں اگر آپ خود فیل ہونا خود، ہاں بالکل، تو وہ ایکسٹرا آرڈنری محنت کرتے ہیں۔ تو یہ جو بات ہوتی ہے نا کہ جی ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، ٹائم بہت ہوتا ہے جناب، جو ایکٹیویٹیز انہوں نے کرنی ہے انہوں نے کرنی ہے، لیکن جب جو نہیں کرنا اس کے لیے پھر یہی مسئلہ ہے جی ہم بہت بزی ہیں۔ اچھا عدیل، ایک اور چیز ہے، ترجیحات بدل چکی ہیں۔ آج سے 10 سال پہلے کا جو نوجوان تھا، یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹ تھا، اس کی مینٹلٹی اور تھی، اور آج کے نوجوان کی مینٹلٹی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے۔ تو آج کے دور کے اندر جو ترجیحات بدل چکی ہیں، اس کو دوبارہ کیسے مینیج کیا جائے تاکہ بالکل میں آپ کو نا اس میں چھوٹی سی پچھلی بات کا ایک ایڈ کر دوں کہ دیکھیں میں یونیورسٹی میں تھا نا، آپ نے بالکل اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ 10 سال پہلے کی ترجیحات اور تھیں، تو میں اپنے یونیورسٹی میں جا کے ان کو کہتا ہوتا تھا کہ سر سوشل ورک کو جو آپ نے کویسچن کیا تھا ہائر اسٹڈیز کے لیے بڑا ضروری ہے، اس کے والنٹیئر کا سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے، تو میں ان کو کہتا تھا دیکھیں جی ہم نے ایک این جی او بنائی ہے، ادارہ بنایا ہے، آپ ہمیں اپنی یونیورسٹی کے اندر بھی رجسٹرڈ کر لیں تاکہ ساری جگہ ہم نے کل پھیلنا ہے تو یہ نام آپ ہی کی یونیورسٹی کا نکلے گا کہ جی آپ ہی کی یونیورسٹی سے ہے۔ تو نہیں ہوتا تھا، ہم کیونکہ 20 25 30 سال دنیا سے پیچھے ہیں، تب کوئی بھی سوسائٹی کو انگیج نہیں کرتے تھے این جی اوز کو اس چیز کے لیے، والنٹرزم کے لیے۔ اب کیا ہوا ہے، اب آ گیا ہے، ایچ ای سی نے بھی کمپلشن لگا دیا ہے کہ آپ کے کریڈٹ آرز پورے ہونے چاہیے این جی او کے، اور وہ سارا آپ کا پارٹ کا حصہ ہونا چاہیے آپ کے جو کیا کہتے ہیں یونیورسٹی کی سٹڈیز ہے۔ تو اب وہ ترجیحات بچوں کی بدل گئی ہیں، یونیورسٹی والے کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس، جیسے ہم چیریٹی آرگنائزیشن این جی او، ہمارے پاس بچے آتے ہیں لیکن بچوں کا کیا کہتا ہے سر ہمیں صرف سرٹیفکیٹ دے دیں، کیونکہ انہوں نے اپنی کاروائی پوری کرنی ہوتی ہے۔ تو وہ مشکل اتنی بنا دی گئی ہے، اور ان کو جو ایسنس ہے وہ نہیں سمجھایا جا رہا، اور میرا آرگومنٹ بھی یہی ہوتا ہے، ڈفرینٹ جگہوں پہ ٹاکس بھی یہی ہوتی ہیں اکیڈیمیا کے ساتھ کہ یار آپ یہ
کر تو رہے ہیں خانہ پوری نہ کریں. آپ اپنی چیز بھی خراب کر رہے ہیں, این جی اوز کو بھی خراب کر رہے ہیں, این جی اوز ویسے بھی بہت ساری خراب ہیں, پھر اس کے علاوہ آپ کا یوتھ بھی خراب ہو رہی ہے. تو ان کی ترجیحات کو بدلنے کے لیے ان سے نیگوسیشنز کریں, ان سے بات کریں اسٹوڈنٹ سے کہ واٹ دے وانٹ. میں اکثر جگہوں پہ ٹاک کرتے ہوئے یہ بات کرتا ہوں کہ ہمیں جاننا ہے کہ جن زی کیا سوچتی ہے. سو وی ہیو ٹو ٹاک ٹو دیم کہ جی آپ کیا سوچ رہے ہو, آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو. ہمارے پوائنٹ آف ویوز اور تھے, ہمارے پاس بڑا ٹائم تھا سر, ہم کئی سال والنٹیئرلی کام کیے ہیں, ساری چیزیں کی ہیں. آج کا بچہ دوسرے دن کہتا ہے کہ جی مجھے آنے کے آپ کے آفس میں ایک سیشن اٹینڈ کرنے کے لیے ٹریولنگ کے پیسے دیں. ٹھیک ہے, تو وہ نہیں ہے, نہ چیریٹیز کے پاس آپشنز ہیں, تو وہ ہمیں ترجیحات کے لیے ان سے بات ضرور کرنا چاہیے. ایک جنرل کویسچن ہے جو نوجوانوں کے ذہن میں آتا ہے, اسپیسیفکلی جو جابس کا فقدان ہے نارملی, اور ہم دیکھتے ہیں کہ جابس کو اویل کرنا بھی بہت مشکل ہو چکا ہے. جی بالکل. اب ایک اور چیز ہے جو نوجوانوں کے ذہن میں آتی ہے کہ ہم جب اپنی گریجویشن مکمل کرتے ہیں یا ایم فل مکمل کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم این جی اوز وغیرہ کے ساتھ انگیج کیوں ہوں, ہمیں کیا بینیفٹس ملتے ہیں وہاں سے؟ ٹھیک ہے. اچھا, میرا اس میں یہ ہے پوائنٹ آف ویو کہ گریجویٹ ہونے کے بعد اٹیچ ہونا اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. اگر آپ اسپیسیفکلی آپ کی فیلڈ وہ ہے, سوشل ورک کیا ہے یا آپ نے کوئی اس طرح کی ڈگریز کی ہیں جو کہ این جی او ریلیونٹ ہے, تو پھر آپ کی کمپلشن ہے یا آپ کی خواہش ہے, مینڈیٹری ہو گیا. لیکن اگر آپ کوئی اور ڈگری کی ہوئی ہے تو وہ اس ٹائم ضروری نہیں ہے, اس سے پہلے بہت ضروری ہے ڈیورنگ دا اسٹڈیز, تاکہ وہ آپ کی ڈیولپمنٹ ہو, آپ والنٹیرزم کو دیکھ سکیں. اور اگر آپ نے ہائر اسٹڈیز کے لیے جانا ہے تو ہائر اسٹڈیز میں انٹرنیشنلی خاص طور پہ بہت زیادہ ویلیو کیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی ٹائم زندگی کا والنٹیرزم پہ رضاکارانہ ایکٹیویٹیز میں کتنا لگایا ہے, تو وہ اس سے پہلے ضروری ہے. اور اس میں ود دا پیسج آف ٹائم ہم یونیورسٹیز کے ساتھ, کیونکہ ہمارے ایم او یوز ہوتے ہیں, تو ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ان کو نا پہلے دوسرے سیمسٹر میں انگیج کریں, ہمارے ساتھ 7ویں 8ویں سیمسٹر میں یا گریجویشن کے بعد انگیج نہ کریں. اس ٹائم سب کو اپنے روزی کی فکر پڑی ہوتی ہے, اپنی روٹی کمانے کی فکر پڑی ہوتی ہے. آپ ان کو فرسٹ سیکنڈ سیمسٹر میں کریں تاکہ ان میں سے اگر کسی کا وہ انٹرسٹ ڈیولپ ہو کہ اس سائڈ پہ آنا ہے تو وہاں پہ آیا جا سکے. باقی جو این جی اوز ہیں, ہمارا ایک پروگرام ہے جس کا ہمارا نام ہے والنٹیئر فلیگ شپ ٹریننگ پروگرام, وہ ہم نے 3 سال پہلے میں نے لانچ کیا تھا. وہ اس لیے کیا تھا کہ والنٹیئرز کو والنٹیرزم سکھایا جائے, اور ہم اس میں 4 موڈیول سکھاتے ہیں: کمیونیکیشن سکلز, لیڈرشپ سکلز, فلسفی آف فلانتھراپی اور فنڈ ریزنگ ٹیکنیکس کے. یہ آپ سیکھیں این جی او سے والے, تاکہ جب آپ کام کریں تو آپ کو یہ کام آتا ہو. تو ابھی تک ہمارے کو تقریباً 52+ بیچز ہو چکے ہیں اور 2000+ ہم گریجویٹس اس میں سے پروگرام میں سے گزار چکے ہوئے ہیں. اس کا مقصد ہمارا صرف یہی ہے کہ ان کو یہ سکھایا جائے کہ یہ کام ہوتا کیسے ہے, اور پھر اگر ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا تو مور دین ویلکم, ہمارے ساتھ کام کریں یا 10 اتنی ساری این جی اوز موجود ہیں ان کے ساتھ کام کریں اور سوسائٹی کے اندر کوئی ایک پازیٹیو امپیکٹ کریٹ کر سکیں. عدیل, ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر اسپیسیفکلی جو یونیورسٹیز کی این جی اوز ہوتی ہیں, جو یونیورسٹیز کے ساتھ انگیج ہوتے ہیں, یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹس کے ساتھ, اگر ہم ڈونیشنس کی بات کریں تو ان کے پاس جو لوگ ہوتے ہیں وہ تمام ہی ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے والنٹیئرز ہوتے ہیں, لیکن وہ فنڈ ریزنگ اس انداز میں نہیں کر پاتے جیسے روایتی انداز میں جو ڈفرینٹ ایسی نان پروفٹ آرگنائزیشنس ہیں, بہت سی مذہبی ہماری جماعتیں ہیں جن کے جو کارکن ہیں انہوں نے میٹرک بھی نہیں کیا ہوتا, لیکن فنڈ ریزنگ کے اندر ٹریلینس کے اندر جو ہے وہ انکم کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کے خیال میں ایسا کیا ہے کہ ایک ان ایجوکیٹڈ بندہ جو ہے وہ اتنی زبردست انداز میں ڈونیشنس لے کے آ رہا ہے, لیکن جو ایجوکیٹڈ بندہ ہے جس کے لنکس بھی جو ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جن کا سورس آف انکم زیادہ ہوگا, لیکن وہاں سے وہ اس انداز میں ڈونیشنس میں کنورٹ نہیں کروا پاتا. وہ اس لیے نہیں کر پاتے کہ سر ڈونیشن کی بیس ہے ایموشنز. ایموشنل اپیل جو ہے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. آپ نے مذہبی بات کی, دوسرے لوگوں کی بات کی, وہ ایموشنل اپیل, زکوٰۃ کی اپیل اور یہ ساری چیزیں کر کے وہ اپیل بہت کرتے ہیں. جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے 2 پرابلمس ہیں میری نظر میں. ایک تو یہ کہ یونیورسٹیز الاؤ نہیں کرتی, ان کے اگر آپ پراسپیکٹس دیکھیں, اسٹارٹ میں دیکھیں تو انہوں نے لکھ دیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ چیریٹی کے کام اس طرح نہیں ہوں گے, آپ پولیٹیکل افیلیشنز نہیں رکھیں گے, یہ نہیں رکھیں گے, وہ نہیں رکھیں گے. تو جو یونیورسٹیز کے ساتھ ہم ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, سیشن بھی کرتے ہیں, تو ہمیں الاؤڈ میکسیمم نہیں ہوتا کہ ہم ان کو کہیں کہ وہ فنڈز ریز کر سکیں. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسری ایموشنز اور ایموشنل اپیل, وہ کہتے ہیں بس ہمیں سرٹیفکیٹ چاہیے, تو انگیج بھی ہوتے ہیں, ہم سے دوسرے کام کرا لو, ہم سے راشن پیکنگ کرا لو, ہم سے یہ کام کرا لو, ہم سے مانگا نہیں جاتا. کیوں؟ کیونکہ مانگتے جب ہونا تو اس میں ایک آپ کی انا آتی ہے, سیلف رسپیکٹ آتی ہے. میں نے آپ سے مانگا, آپ نے نہ کر دیا, آپ نے مجھے نہ کر دیا. تو یہ ایک جو انا کا معاملہ ہے نا, اس لیے میں جب بھی فنڈ ریزنگ کی بات کرتا ہوں تو میں ان کو کہتا ہوں یار یہ آپ کی انا مارتی ہے, آپ اپنے لیے نہیں مانگ رہے, آپ ایک کاز کے لیے مانگ رہے ہیں, اور وہ کاز اگر جینون ہے اور اللہ کی راہ میں آپ مانگ رہے ہیں تو اس میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے آپ کس سے مانگ رہے ہیں. لیکن آج کی جین زی یا یوتھ جو ہے, جو جس کو آپ پڑھا لکھا بالکل کہہ رہے ہیں اور بالکل ٹھیک ہے, لیکن ان میں یہ چیزوں کی کمی ہے, وہ اس سائڈ پہ آنا نہیں چاہتے. لیکن جو آتے ہیں وہ بہت اکٹھا کرتے ہیں, اسی میں سے پڑھے لکھے ہوتے ہیں, ان کو ٹیکنیکس پتہ ہوتے ہیں, سوشل میڈیا کی انگیجمنٹ پتہ ہے, اس کو یوز کرنا ہے, تو وہ ملٹیپلائی کر دیتے ہیں اس چیز کو, جو کہ شاید 10ویں پاس 9ویں پاس جو جس کی آپ ایگزامپل دے رہے ہیں وہ نہ کر سکے. بٹ سارا انٹینٹ کا مسئلہ ہے, اگر انٹینٹ ہے تو سب کچھ ہو جائے گا.
زبردست بات کی آپ نے. فردر میں یہ جاننا چاہوں گا, بہت سی فیمیلز ہیں اسپیسیفکلی, ان کے پھر ایشوز آتے ہیں جب این جی اوز کے ساتھ انگیج ہوتی ہیں, اور بہت سی ایسی چیزیں رپورٹ بھی ہوئی ہیں, ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا. تو فیمیلز کس انداز میں این جی اوز کے ساتھ انگیج بھی رہیں اور اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ بھی کر سکیں, لیکن ان تمام تر چیزوں سے بچ سکیں جو بعد میں ڈینجرس بنتی ہیں. بالکل. اچھا, وہ جو اچھائی اور برائی ہوتی ہے وہ ہر فیلڈ میں, اور فیمیلز کے ساتھ جو پرابلمز ہیں وہ ہر جگہ ہر محکمے میں نظر آتے ہیں اور اس میں بھی نظر آتے ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں ایسی آرگنائزیشنز کے اندر زیادہ ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں. ہاں جی, وہ ہائی لائٹ ہوتے ہیں, وہ کام چیریٹی کا ہو رہا ہے نا, ویلفیئر کا ہو رہا ہے, تو ان کے اوپر ذمہ داری بھی زیادہ بنتی ہے. سو اس کے لیے میرا طرف سے تو صرف یہ پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے کہ وہ دے شوڈ بی ویجیلنٹ, اور ان کے پیرنٹس, ان کی فیملی, ان کے گھر والوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس ادارے میں جا رہے ہیں اور وہ وہاں کا کیا ماحول ہے اور کس طرح چیز چلی جائے گی. اور اداروں کو یہ چیز چاہیے کہ اپنی ایچ آر پالیسیز, اپنے سسٹمز کو اتنے انٹیکٹ رکھیں, خواتین کی پرائیویسی کا بھی خیال رکھیں, ان کی رسپیکٹ کا بھی خیال رکھیں, جس طرح ہی میل اور باقی سب لوگوں کا ہوتا ہے, اور اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. اور خواتین کے لیے ویجیلنٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ان کو اگر وہ سگنلز مل رہے ہیں, ان کو کہاں پہ کچھ نظر آ رہا ہے, کوئی چیز ایسے ہے, تو وہیں پہ اس کو فگر آؤٹ کریں, اپنے بڑوں کو بتائیں یا اپنے سوسائٹی کے اندر لوگوں کو بتائیں. اکیلے جانا اور 4 لوگوں کے ساتھ جانا یا 3 لوگوں کے ساتھ جانا, ٹائمنگز کو دھیان رکھنا, 9 to 5 اینڈ آل دیٹ اسٹف, شام لیٹ نائٹ یہ چیزیں نہ ہوں, تو میرا خیال سے کافی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. بہت اہم بات کی آپ نے کہ اگر فیمیل اپنی حفاظت خود کریں تو بڑے زبردست انداز میں وہ ورکنگس بھی کر سکتی ہیں اور اپنے آپ کو سیف رکھنے میں کامیاب بھی رہ سکتی ہیں. فردر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یونیورسٹیز کے اندر بہت سے ایسے ٹاپر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, یقینی سی بات ہے آج کے معاشرے کے اندر اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن اسی کو ملتا ہے جس کا 1000 نمبر ہوتا ہے آپ کا انٹرمیڈیٹ میں, اور 1000 نمبر اسی کا ہوتا ہے جس کی میمورائزیشن بہت اچھی ہے. اب ایک بچہ جو میمورائزیشن کی عادت کو اپنا چکا ہوا ہے, یونیورسٹی کے اندر جانے کے بعد بھی وہ چیزوں کو میمورائز ہی کر رہا ہوتا ہے, سیمیسٹر سسٹم میں ادھر سے چیزیں آسان ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے گریڈز جو ہیں وہ 4 CGPA لیتا نظر آتا ہے. ایسے بچے کے پاس اس طرح کے این جی اوز کے لیے, اس طرح کی چیزوں کے لیے ٹائم نہیں بچتا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی ڈیولپمنٹ کے اندر اور جو این جی او کو جوائن کرتے ہیں لوگ, ان کی ڈیولپمنٹ کے اندر کیا فرق ہوتا ہے؟ اچھا, میں ایجوکیشن سسٹم کے متعلق میں 2 چیزیں رکھتا ہوں اس طرح کے اپروچ کے والے سے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جی 2 طرح کے اسٹوڈنٹس ہیں. اگر آپ 99 اور 100% والے ہیں یا 98 بھی لگا لیں, تو آپ کو خود پتا ہے کہ آپ کی کیپیسٹی کیا ہے. آپ 98, 99, 100% والے ہیں, تو آپ کا فیوچر, آپ کی چیز ساری اس ایجوکیشن کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. آپ اس کو اپنے آپ کو کتابی کیڑا کہیں یا جو بھی کہیں, تو آپ کی گروتھ ادھر ہے, آپ کچھ نہیں کر سکتے ادھر ادھر. اگر آپ وہ 98 نہیں ہے نا, بے شک 96 بھی ہیں, تو آپ کو فوراً نیچے آ جانا چاہیے, سم تھنگ 80, 85, وہ جو آپ سلیکٹ کر لیں, کیونکہ اس کے درمیان کی جو بریکٹ ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ 80 کے قریب آئیں, 85 آئیں, جو آپ کو دل کرتا ہے. میرے لیے 75 to 85 از فائن. اس کے درمیان آئیں, پھر آپ اپنی اسکل سیٹ پہ کام کریں. اب آپ کی گروتھ سوسائٹی کے اندر اسکل کے اوپر ہے, اور بیسکس مینٹین کرنے پڑیں گے, لیکن گروتھ اسکل کے اوپر ہے. جو اوپر والے ٹاپ ہیں ان کو ٹاپر کے طور پہ رہنا ہے, گولڈ میڈلسٹ کے طور پہ رہنا ہے, پھر شاید ان کی سوسائٹی میں گروتھ وہیں پہ ہے, اور شاید ان کو اتنی کو کریکولر ایکٹیویٹیز کا فوکس نہیں ہے. ان کو اگر جہاں پہ بھی سکسیس ہے, وہ ان کا ٹھپا لگنا ہے جی گولڈ میڈل کا. ان کے ساتھ کہ جی وہ کتنی ڈیبیٹنگ میں تھے, وہ کتنی اس چیز میں تھے, کتنے اس میں, وہ شاید ویلیویبل نہیں ہے, وہ گولڈ میڈل پہ جائیں گے. باقی جو ہیں وہ اپنی بھر ایکسٹرا کریکولر اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز کی وجہ سے جائیں گے. تو میرا یہ اوپینین ہے, اور میں ہر اسٹوڈنٹ کو یہی کہتا ہوں کہ یو نو ویری ویل کہ آپ کس کیٹیگری کے ہو. ایک اور چیز بہت سے لوگوں کی طرف سے جو سننے کو ملتی ہے, فیورٹزم جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے سوسائٹیز کے اندر یا این جی اوز کے اندر. تو ان تمام تر چیزوں کے پریزنس کے اندر ایک جو عام انسان ہے, عام جو نوجوان ہے, وہ کس انداز میں انگیج رہے سوسائٹیز کے ساتھ اور اس کو پروموشن بھی مل سکے؟ اچھا, میں اس لیے سوچتا ہوں کہ دیکھیں فیورٹزم تو ہر ایک ادارے میں ہوتی ہے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ فیورٹزم کیوں ہے. اصل میں کتنے لوگ خود بھی اس کیپیبل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. ہمیں ایک عادت ہے ایز اے قوم یا ایز اے انسان کہ ہمیں جو چیز نہیں مل رہی ہوتی ہے تو ہم اس کے اوپر اور بہت سارے باتیں کہتے ہیں, ایلیگیشن لگاتے ہیں, یہ اس کی وجہ سے ہوا, یہ اس کی وجہ سے ہوا. اس کو میں اس لائن سے ہمیشہ بولتا ہوں, بینگ پریویلیجڈ. ایک ایگزامپل ہے یا ایک سٹوری ہے کہ جی کچھ لوگوں کو ریس کے لیے کھڑا کیا گیا اور ان سے بات کی گئی کہ جی جن لوگوں کے ماں باپ زندہ ہیں وہ دونوں زندہ ہیں, وہ 2 سٹیپ آگے آ جائیں, جن کے ایک زندہ ہیں. اس طرح ڈفرنٹ پریویلیجز کو ڈسکس کر, جن کے پاس اتنے پیسے ہیں, جن کے پاس گاڑیاں, وہ سٹیپ آگے آتے جائیں, آگے آتے جائیں. اور پھر جب یہ ڈفرنٹ لائنز لگ گئیں, سٹارٹنگ پوائنٹس, اب کہا کہ ریس میں بھاگو. تو دس از دا لائف, زندگی یہی ہے کہ جو پریویلیجڈ ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے ریس شروع کرتا ہے, جو باقی ہیں وہ کہیں اور سے شروع کرتے ہیں. امپورٹنٹ کیا, میں اس ریس میں بھاگ رہا ہوں. اگر میں بھاگ رہا ہوں تو میں نے شروع کہاں سے کیا تھا بڑا میٹر کرتا ہے, اور آپ نے کہاں سے شروع کیا تھا. تو اسی طریقے سے زندگی جی جاتی ہے. اور این جی او سیکٹر کی بات کروں گا, میری فیلڈ اگر ڈیولپمنٹ سیکٹر, تو میں اس میں بات کروں گا. روز ہوتے ہوں گے ایسی باتیں, ہمارے سوسائٹی میں بھی ہوتی ہوں گی, بٹ دیکھنا ہے کس نے کہاں سے شروع کیا ہے. کوئی بڑے سکسیسفل اولاد ہوگا کسی کی, اور اس کے پاس ایکسپوجر زیادہ ہوگا, اس کے پاس ساری ٹیلنٹ زیادہ ہوگا, وہ بہت آگے چلا جائے گا ایز کمپیئر ٹو اس کے کہ جس کے پاس یہ ساری چیزیں نہیں تھی, کیونکہ اس میں کمیونیکیشن تھی.
بالکل ایسے ہی. ایک عام بچہ کہتے ہیں میں محنت بہت کر رہا ہوں, محنت تو گدھا بھی بہت زیادہ کرتا ہے نا, تو اسمارٹ ورک بھی دیکھنا پڑتا ہے, بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہے, اور انسان کو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی میں اس چیز پہ آنا چاہیے کہ اس کی ریس شروع کہاں سے ہوئی تھی, اور اس کو بھاگنا ہے اور بھاگتے رہنا ہے, یا اپنی ریس میں چلتے رہنا ہے تاکہ وہ آگے پہنچ سکے. فیوریٹزمس ہوتی ہیں, ہوئیں گی, اس کی کچھ ریزنس ہیں, اور میں اس کو اینڈ رزلٹ صرف یہ کہتا ہوتا ہوں اگلے سے پوچھ لیں کہ یہ کیوں ہوا. وہ مے بی وہ اپنے سائڈ کی سٹوری بتائے تو آپ کو آسانی سمجھ میں آ جائے, ادروائز ہر چیز ہی غلط لگے گی. مجھے چیزیں نہیں ملی, مجھے 8 سال NGO اکاؤنٹ ہمیں نہیں ملا, تو میں کس کو گالیاں دوں, کس کو ڈانٹوں؟ میں نہیں ڈانٹ سکتا, مجھے کوشش کرتے رہنا تھا, آج مل گیا, حاصل کر لیا, ابھی اور بڑے مسائل ہوئیں گے. تو جب بھی آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو اس میں ایک ہی چیز یاد رکھیں کہ اگر آپ کوئٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ یاد رکھیں آپ نے شروع کیوں کیا تھا. زبردست, بڑی زبردست بات کی آپ نے کہ ڈٹے رہنے کا نام زندگی ہے, اور جو لوگ اس انداز کو اپنا لیتے ہیں کامیابی انہی کا مقدر بنا کرتی ہے. فردر بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ایک اور سوال آتا ہے کہ بہت سی NGOs کے بارے میں ہم ٹی وی پلیٹ فارمز کے اوپر یا بہت سے آپ کہہ لیں کہ ہم پلیٹ فارمز کے اوپر سن رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے اس انداز میں فراڈ کیا, اور بہت سی ایسے کیسز جو ہیں وہ ہمارے سامنے آیا ہیں سوسائٹی کے اندر. تو ایک جو عام انڈیویجول ہے وہ کس انداز میں آئیڈینٹیفائی کرے کہ کس NGO کو اس نے ڈونیٹ کرنا ہے یا کس NGO کو اپنی سروسز پرووائڈ کرنی ہے؟ اچھا, بالکل ٹھیک ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر میں آج کل بہت بات کر رہا ہوں, اور پھر مجھے میرے سیکٹر کے لوگ مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں ہر بات کے بعد کہ آپ نے یہ بات کیوں کی. میرا اوپینین یہ ہے کہ سر ایک ڈونر کو نا یہ بات بڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ وہ ڈونیٹ کیوں کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کو اپنے پیسے کی حفاظت خود کرنی ہے پہلے سٹیپ پہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان رجسٹرڈ ادارے ہیں نا, پہلی سٹیپ میں تو یہ کوشش کی جائے کہ ان کو نہ دیا جائے. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کے وہ میکنزمز جو ہیں رجسٹریشنز کے علاوہ, پھر آڈٹ کے علاوہ, بے شک آڈٹس میں اور بہت سارے مسائل نکل آتے ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ آڈٹ کا ایک ٹینشن تو ہوتی ہے نا کہ آڈٹ کروانا ہے. جو ان رجسٹرڈ سوسائٹیز کھلی ہوئی ہیں, لوگ ہیں, وہ تو پھر آڈٹ بھی نہیں کراتے, اس میں چلا جاتا ہے. ہاں, انٹل اور انلیس کہ آپ کی لیٹس سپوز کہ آرگنائزیشن ہے اور ان رجسٹرڈ ہے اور میرا آپ پہ بچپن کا ٹرسٹ ہے اور میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں, تو پھر میں دوں. ہم نے بھی کئی سال ان رجسٹرڈ بھی گزارا کیا ساری چیزیں کی, لیکن لوگوں کو ہم پہ ٹرسٹ تھا اور ہم نے ان کو پروو کیا کہ جی یہ چیز ہے. ادر دین دیٹ اس کو دیکھا جائے کہ ہم ان رجسٹرڈ کو نہ دیں, کیونکہ وہاں سے ہمیں پراپر اوتھینٹسٹی نہیں ملتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ چیک اینڈ بیلنس رکھیں. ہم اپنے ادارے کو یہی کہتے ہیں, لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں ڈونیٹ نہ کریں, پہلے آ کے ہمارا کام دیکھیں, ہمارا آفس وزٹ کریں, ہمارا اسکول وزٹ کریں, ہماری چیزیں وزٹ کریں. اگر آپ کو جینوننس نظر آتی تب ڈونیٹ کریں تاکہ آپ کا ٹرسٹ ڈیولپ ہو سکے. جب تک اصل میں بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں جی, بن دیکھے سوشل میڈیا کی بمبار, سوشل میڈیا کی کمپینز کے اوپر ڈونیٹ کر دیتے ہیں, اور بعد میں جب کوئی ہینکی پینکی یا کوئی پلس مائنس نظر آتا ہے تو ہم اس پہ اختلاف کرتے ہیں, کویشچن کرتے ہیں, جا کے دیکھتے نہیں ہیں. تو وہ خود ویریفائی کرنا بھی ہے نا کہ سنی سنائی بات پہ یقین نہیں کرنا. ہمیں کہا بھی یہی گیا, تو ہم اس کو پہلے ویریفائی تو کر لینا چیز کو. بالکل ایسا ہی ہے, چیزوں کو ویریفائی کیا جائے تاکہ آپ اچھے انداز میں ڈونیشنز انہی کو دیں جو حقدار ہیں, اور وہ جو آرگنائزیشنز ہیں یقیناً حقدار تک پہنچیں گے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا آپ کو حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے ان تمام تر چیزوں کی پریزنس میں. فردر میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دور حاضر میں ایک جو عام انڈیویجول ہے جو ایجوکیٹڈ بھی نہیں ہے اور اپنے ایک نارمل سا بزنس رن کرتا ہے, ایسے پرسن کو NGOs کو کیوں جوائن کرنا چاہیے؟ اچھا دیکھیں, NGOs کو جوائن کرنے کے طریقہ کار ایسے ہیں کہ لائک آپ نے ایز اے والنٹیئر اٹیچ ہونا ہے, آپ نے ایز این امپلائی اٹیچ ہونا ہے, ایز اے ڈونر اٹیچ ہونا ہے, جیسے بھی اٹیچ ہونا ہے وہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. دیکھیں NGO کا معاملہ یہ ہوتا ہے, وہ چیریٹی سیکٹر, ڈیولپمنٹ سیکٹر, اللہ کی رضا کے لیے آپ کرتے ہیں. آپ کا دل کرتا ہے کہ میں ٹائم, میرے پاس ایکسٹرا ٹائم ہے, ویکنڈ ہے, تو میں کسی جا کے آرفنیج میں ٹائم گزار لوں, میں کسی راشن پیکنگ میں کام کر لوں, میں فلڈ آیا تو فلڈ میں جا کے ایکٹیویٹی کر لوں. یہ تو انٹرنلی ہر انسان کی اپنی سوچ اور اپنی وہ ایموشنز اور عکاسی کرتا ہے ایموشنز کی کہ میں نے یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں, میں سوسائٹی کے لیے کر رہا ہوں, میں اپنے ٹائم کو سپینڈ کرنے کے لیے کر رہا ہوں. تو یہ تو انڈیویجولز کو سوچنا ہے. بٹ اگر آپ کو ڈیولپ ہونا ہے تو پھر آپ ان کی ٹریننگز کو دیکھیں. صرف NGOs از ناٹ این امپورٹنٹ ٹاسک, کیونکہ NGO جو ہوتی ہے وہ تو اپنے ویلفیئر کے کام کرتے ہیں, بہت ساری چیزیں کرتے ہیں, لیکن ٹریننگز کیا لینی ہے. بہت ساری NGOs یوتھ ڈیولپمنٹ میں جو کام کر رہی ہیں وہ پھر ان کے ٹریننگز پروگرامز کرتی ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ لیڈرشپ, اب میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ لیڈرشپ کا اگر آپ کہیں پہ ٹیگ لگا دیں گے اور کہیں گے لیڈرشپ کی ٹریننگ ہے, اور اگر وہ فری ٹریننگ ہے, ہر کوئی بھاگا بھاگا جائے گا کیونکہ ہمیں لیڈر بننا ہے, لیڈر بننا ہے, لیڈر بننا ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی تھوڑی سی ٹیکنیکل بات آ جائے گی تو ہم سارے پیچھے ہٹ جائیں گے. تو وہ دیکھیں گے کون سی سوسائٹی لیڈرشپ کی بات کر رہی ہیں یا کوئی بھی ٹریننگز کی بات کر رہی ہیں, جو کیا مجھے ضروری ہے,
ہم اگر بیسکس ٹریننگ کرتے ہیں والنٹیئر فلیگشپ ٹریننگ پروگرام میں تو ہم ان کو کہتے ہیں یہ بہت بیسک بات کر رہے ہیں تاکہ آپ کو پتہ لگے. اب اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے لیڈرشپ سیکھنی ہے تو فائنڈ آؤٹ کریں سوسائٹی میں کہ کون لیڈرشپ کی ایڈوانس لیول کی ٹریننگز کرا رہا ہے, ادھر چلے جائیں. کوئی کمیونیکیشن کی کرا رہا ہے, ادھر چلے جائیں. پہلے اپنے آئیڈینٹیفائی کریں کہ آپ کو کیا ریکوائرڈ کیا ہے. اچھا دل, ایک اور چیز ہے کہ آج سے 1 ڈیکیڈ پہلے ہم دیکھتے تھے جو سوشل سائنسز کے سبجیکٹس تھے ان میں جو لوگ ماسٹرز کیا کرتے تھے تو اچھے انداز میں وہ لیونگ اسٹینڈرڈ کو مینٹین کر لیا کرتے تھے. کرنٹلی یہ چیزیں ٹوٹلی تبدیل ہو چکی ہیں. بہت سے جو بچے ہیں جن کے اچھے ڈگریز کے اندر ایڈمیشن نہیں ہو پاتا, پھر وہ سوشل سائنسز کی طرف مجبوراً آتے ہیں اور ڈیورنگ ڈگری بھی وہ کنفیوژن کا شکار نظر آتے ہیں, اور آفٹر ڈگری بھی ان کو اس انداز میں کوئی اچھی ارننگز کے پلیٹ فارمز نہیں مل پاتے ہیں. تو یہ ایک مینٹلٹی ہے نوجوانوں کے اندر یا ہماری سوسائٹی کے اندر کہ ایسے لوگوں کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی ہے. تو اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ, ہم تو روز فیس کرتے ہیں یہ بات. تو میں ہمیشہ اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں, آج سے 7-8 سال پہلے ہم نے ایک انٹرنشپ اوپن کی اور ہم نے اس انٹرنشپ کے لیے بات کی تو کافی اسٹوڈنٹس آئے, اپلیکیشنز اوپن ہوئی سوشل میڈیا پہ, کوئی 60-70 اپلیکیشنز آئی, وہ سارے سوشل سائنسز کے سبجیکٹس میں سے تھے. انٹرویوز کے لیے بلایا گیا, ان سے میں نے پوچھا کس ڈپارٹمنٹ میں آپ نے کام کرنا ہے؟ سر پتہ نہیں. لٹرلی سب نے یہ کہا پتہ نہیں. اور میں نے اس دن کسی ایک کو بھی ہائر نہیں کیا, اسی وجہ سے ہائر نہیں کیا. میں نے کہا جی آپ دوبارہ آئیں, دوبارہ ہم آپ کا انٹرویو کریں گے, پہلے سمجھ کے آئیں کہاں کرنا ہے. اس کی وجہ سر یہ ہو رہی ہے کہ یونیورسٹیز آپ کو سکھا نہیں رہی اور بہت زیادہ گیپ ہے اس چیز کے اندر کہ اکیڈیمیا کیا کروا رہی ہے اور مارکیٹ میں کیا ریکوائرڈ ہے. تو جو بچے کر رہے ہیں تو ان کو آ کے یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو کام کر رہے ہیں کیا ان کا فیوچر بھی ہے اس میں, اور ایسے ہی وہ ڈگری نہ کر لیں. اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کوئی اور ڈگری کر لیں اور اس کے اوپر اسکل سیکھ لیں, کیونکہ ہاں یہ چیز بھی ختم ہونی چاہیے کہ ڈگری آپ کو پیسہ دلائے گی یا جاب دلائے گی, یہ نہیں ہونی چاہیے. وہ ایک ذریعہ ضرور ہو سکتی ہے لیکن آپ کو الٹیمیٹلی جاب یا چیز ہے یا پیسہ جو ہے, انکم جنریشن جو ہونی ہے وہ آپ کی اسکل کی وجہ سے ہونی ہے. بہت اہم بات کی آپ نے. تمام تر یہ چیزیں بہت مینڈیٹری ہیں, ایک نوجوان کو یہ تمام تر چیزیں لازمی طور پہ سمجھنی چاہیے. پروگرام کا دورانیہ آپ نے اختتامی مراحل میں داخل ہونے کو ہے, لاسٹ میں کوئی پیغام جو آڈینس کے لیے آپ دینا چاہیں؟ جی ضرور. میں ایک بات ہمیشہ سے کرتا ہوں کہ زندگی جو ہے نا وہ 2 طرح کی ہوتی ہے, انفرادی اور اجتماعی. ہمیں اس چیز کو ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے ایز این انڈیویجول کہ ہم کس طرح کی زندگی کو پسند کرتے ہیں, انفرادی یا اجتماعی. اس کو اوپر ہم کام کریں اور اس کو انٹرمکس نہ کریں ساری زندگی. اگر میں نے انفرادی زندگی جینی ہے تو میں انفرادی جیتا رہا ہوں, اور اگر میں نے اجتماعی زندگی جینی ہے اور لوگوں کا خیال رکھنا ہے تو میں اس کا خیال رکھوں, ان دونوں کو آپس میں مرج نہ کروں. بہت اہم پیغام دیا آپ نے, اور اس انداز کو ہر انڈیویجول کو اپنانا بہت مینڈیٹری ہے تاکہ وہ اس معاشرے کے اندر اپنی پریزنس کی وجہ سے ملک کی تعمیر و ترقی کے اندر کردار ادا کر سکے, اور اپنی پریزنس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے چہروں کی مسکراہٹ کی وجہ بن سکے. اور اسی انداز میں پروگرامز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں, آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا اور بہت مدلل اور جامع انداز میں آج کے موضوع کے حوالے سے بات کی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کبیر حیات کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ منفرد موضوع لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے خدا حافظ.